अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त भी है और अल्लाह से उम्मीद है कि आप जो है वो 14 अगस्त को बहुत ज़ौक़ व शौक़ से मना रहे होंगे। ज़ौक़ बहुत अहम है बच्चों। हम कोई भी त्यौहार, कोई भी तकरीब, कोई भी खुशी का मौका या अल्लाह जो है हमें महफूज फरमाए कोई भी गम, वो इस्लाम के ज़ौक़ के मुताबिक गुजारें। ये वो ज़ौक़ है जो कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा ज़ौक़ है और सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीका है जिससे जो है वो अल्लाह पाक की रहमतें भी मिलती हैं और एक काम करने का ढंग भी, असलूब भी सही है ये। 14 अगस्त मनाने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि जब किसी को, कुरान पाक में भी एक आयत है ना कि इनको अगर हम मुल्क अता कर दें तो ये उसमें जो है इबादत करें और कुछ इस तरह का मफहूम है। तो सबसे अहसन तरीका शुक्र अदा करने का, सबसे खूबसूरत तरीका शुक्र अदा करने का ये है कि अल्लाह की जो है वो इबादत की जाए, नवाफिल अदा किए जाएं और शुक्र अदा किया जाए कि हमें जो है हमारे पास अपना मुल्क है जिसमें हम अपने तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और इस्लामी जो हमारे अहकामात हैं उनके ऊपर अमल बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और उनको करके हम दिखा सकते हैं कि ये कामयाब होने के लिए बेहतरीन तरीके हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे मदीना मुनव्वरा, तो बार बार बैतुल्लाह शरीफ को देखा करते थे। जब तशरीफ ले जा रहे थे तो मुड़ के देखा और फरमाया कि मुझे जो है बहुत पसंद है यहाँ रहना, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो रहने नहीं देते। तो इससे भी वतन की मोहब्बत या अहमियत का अंदाजा होता है। कोई भी मुल्क बच्चों किसी भी शख्स के लिए उसके घर की तरह है और घर की हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुश्किलें भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, कुछ भी होता रहे, लेकिन बहरहाल घर तो आखिर अपना है और उस घर की हिफाजत हमें करनी है। आज का जो हमारा मेन सेशन है, हम पिछले हफ्ते से एक बात कर रहे थे सुस्ती और काहिली के ऊपर, तो उसी के ऊपर आज हमारी बात जारी रहेगी। बस एक तरह से समझें कि आज पिछले ही सेशन का मेनली रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसको दोहराई होगी और हमेशा की तरह कुछ बातें हैं, कुछ कहानियां हैं, वो भी बयान करेंगे। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। हमेशा की तरह आगाज करेंगे बच्चों, जब भी कोई काम करें उसमें देखें कि सबसे खूबसूरत तरीका क्या है उस काम करने का। 24 घंटे की जिंदगी के अंदर जितने भी हमारे काम हैं, उन कामों में से जो जब हम वो काम करते हैं तो उनके करने का बेहतरीन तरीका क्या है, क्योंकि जब हम बेहतरीन तरीके से करेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो बेहतरीन ढब पे, बेहतरीन तरीके पे आएगी, कामयाबियां भी मिलेंगी और नाकामियों से ना सिर्फ हम बच सकेंगे बल्कि अगर नाकामी आती है तो उसको फेस भी कर सकेंगे। और वो बेहतरीन तरीका वो है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया, उस पर चल के दिखाया और अल्लाह ताला के ये अहकामात हैं जिनके ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे। तो अल्लाह के अहकामात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करके 24 घंटे की जिंदगी अगर हमारी उस तरीके पे आ जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे जो हैं वो बहुत सारे काम आसान भी हो जाएंगे और हमारे जिंदगियों के अंदर कामयाबियां भी इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत ज्यादा आ जाएंगी। बच्चों, जो अब तक आपको अज़कार बताए गए थे, तस्बीहात बताई गई थी, उन पे ख़ुसूसी तवज्जो देते रहें, उन्हें एहतमाम से करते रहें। इसी सिलसिले में हम दोबारा दोहरा दें आज इस बात को कि जो दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार था कम से कम 100 मरतबा, ये तो ज़रूर पढ़ें बच्चों, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। इसमें बिल्कुल नागा मत करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार से जो है वो हमने इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा बयान किए थे कि इस्तग़फ़ार से न सिर्फ ये कि गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि इससे बहुत ज़्यादा नेमतों में भी इजाफा हो जाता है। और दुरूद शरीफ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका है, इजहार है कि उनके जितने हमारे ऊपर मोहब्बतें हैं, उनका जितना करम है और उनकी जितनी शफ़क़त है इस उम्मत के ऊपर, तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा हमारी तरफ से अदा करने की हम कोशिश कर सकते हैं। अदा तो नहीं हो सकता बिल्कुल, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है कि दुरूद शरीफ पढ़ के उसको जो है अदा किया जाए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने का भी तरीका है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर शुक्र का भी तरीका है कि आपके जो हमारे ऊपर नवाजिशें हैं, करम हैं, और इससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक भी बनता है।
اللہ سے بھی ताल्लुक बनता है। तो दुरूद शरीफ की भी बहुत ज़्यादा कसरत रखें, और अगर कसरत नहीं कर सकते तो याद के साथ कोई एक वक्त मुतय्यन करके कम से कम 100 मरतबा तो ज़रूर पढ़ लें। और अगर 313 मरतबा पढ़ लें तो अल्लाह से उम्मीद है कि कसरत में आ जाएगा। इससे ज़्यादा जितना मर्जी पढ़ सकें, इसके भी बहुत ज़्यादा जो है वो बरक़ात हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला हम ये सब रहमतें और बरकतें अता फरमाते रहें। इसका बच्चों खास ध्यान रखना इंशाल्लाह। अब ज़िक्र बच्चों क्यों ज़रूरी होता है, ये हम हर हफ्ते याद दहानी करवा देते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल ये है कि इंसान इस दुनिया में से जब जाए तो उसकी ज़ुबान जो है वो ज़िक्र से तर हो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाला हो। और ज़िक्र करने के फ़ायदे भी हमने आपको बताए थे कि इस जितना इंसान ज़िक्र ज़्यादा करता है, अल्लाह से ताल्लुक़ तो है ही, दुनियावी मुश्किलात को फ़ेस करना और फिर उनको जो है अ, उनके ऊपर काबू पाने में इंसान को बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि महसूस होता है हर वक्त के हमारे साथ एक बहुत ताकतवर हस्ती मौजूद है जो कि हर वक्त हमारे साथ है, और ये पावर बैंक जो है हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमारे हमें कहीं पे भी कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आती है या कोई कामयाबी हमें चाहिए होती है तो इसमें हमें ज़रूर मदद मिलेगी। और जब ये यकीन होता है तो फिर इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, इंसान के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बोझ नहीं आता, और आता भी है तो वो दुआओं की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि लेने का यही तरीका है। तो बच्चों, जिक्र जो है ये जितना ज्यादा हो सके, जिसमें कुरान शरीफ भी जिक्र के अंदर शामिल है, तस्बीहात तो हैं ही, कुरान पाक है, नमाज है, और जो अल्लाह की महफिलें हैं जिनमें अल्लाह और रसूल या अहादीस के ऊपर या शरई अहकामात के ऊपर बात होती है, तो ये भी जिक्र होता है। और इनमें जितना ज़्यादा आप मशगूल हो सकते हैं अपने डे टू डे जो आपका भी काम, जो भी काम है उसके साथ साथ, बाज़ औक़ात तो काम भी बच्चों इस तरह का होता है कि उस काम के साथ साथ भी जिक्र किया जा सकता है। जैसे बच्चियां जो हैं वो घर में वालदा के अगर हाथ बटा रही हैं तो जिक्र साथ हो सकता है, आटा गूंद रही हैं, घर की डस्टिंग में काम कर रही हैं, या बच्चे जो है वो घर में काम करवा रहे हैं, वाले साहब की जो है वो हेल्प कर रहे हैं, तो इनमें जो है बिल्कुल हो सकता है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं लिखने का कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक मैकेनिकल सा वर्क होता है, तो उसमें भी जिक्र किया जा सकता है। तो अगर ये आदत बच्चों अभी से आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हमेशा ये रहेगा कि अगर आप कहीं ड्राइविंग पे जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो जिक्र करने में फिर इंशाल्लाह आपको आसानी रहेगी। अब आते हैं बच्चों मेन टॉपिक के ऊपर जो पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था। अब हम कोशिश करते हैं कि जो हमने बातें की थी उनको कुछ नाम दे दिए जाएं। तो सबसे पहली चीज जो है बच्चों, काहली और सुस्ती से बचने के लिए और नाकामियों से बचने के लिए, वो है प्लानिंग। हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, जब प्लानिंग नहीं होती तो बहुत सारे काम हमारे गलत हो जाते हैं। सुबह उठते ही अगर हम बस जो भी पहला काम नजर आए शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जिंदगी में प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग का बेहतरीन तरीका यह है कि हमें अगले 6 महीने का, अगले 3 महीने का पता हो कि हमने क्या काम करना है, और वो सारे काम अगर हम अपने प्लान के अंदर रख लेते हैं, उनके लिए वक्त मुकर्रर कर देते हैं, और फिर उस वक्त पे वही काम करने की कोशिश भी करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, तो इसको कहेंगे कि हाँ, हम प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। अगर ये प्लानिंग नहीं है तो फिर उसमें नाकामी का बहुत ज्यादा खदशा होता है, अंदेशा होता है। बाज बच्चों ने हमें ये बताया कि हम प्लान तो कर लेते हैं, अब अमल नहीं होता। तो उसका फिर अगली स्लाइड्स के अंदर हम बात करेंगे कि प्लानिंग अगर हो जाती है लेकिन अमल नहीं हो पाता तो उसके ऊपर किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों, हमने पिछले हफ्ते भी बताया था, अपनी सुस्ती को पहचानेंगे, किस वजह से सुस्ती हो रही है, सुस्ती की वजह क्या है, क्यों हम काम नहीं कर पा रहे। तो आइडेंटिफाई सबसे पहले करेंगे। आइडेंटिफाई में हमने आपको कुछ टिप्स बताई थी कि हो सकता है कि पहले आप इस काम में नाकाम हो चुके हों, इस वजह से आप जो है अब मजीद दोबारा वो काम करने से घबरा रहे हों। जैसे कुछ बच्चे एग्जाम में खुदा ना खास्ता नाकाम हो गए हों, तो दोबारा वही एग्जाम देते हुए थोड़ा सा खौफजदा होते हैं और फिर उस तरह से मेहनत भी नहीं हो पाती। तो पहली तो बात यह है कि शायद ये वजह हो, अब इसके भी हम आगे बात करेंगे कि अगर ये वजह है तो इसके ऊपर काबू कैसे पाएंगे। और ये भी है कि आप जो है वो उस काम को बहुत ही आला तरीके, बेहतरीन तरीके से परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं, लेकिन उस कोशिश के अंदर आप शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता है कि उसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और उस ना करने की वजह से उस काम को ढंग से भी नहीं हो पाता, बल्कि काम ही नहीं हो पाता। तो काम को ढंग से ही अगर कर लिया जाए, जैसे अभी हमने कहानी में भी सुना
کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے جب ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم اس کو بہترین طریقے سے انجام دے لیں تو کوشش کریں تو وہ کام جو ہے وہ انجام ہو جاتا ہے، اس کا کام کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ بہت پہلے جب پروگرام شروع ہوئے تھے تو عامر عثمان صاحب نے بھی ایک ایگزامپل دی تھی، ایک مثال دی تھی کہ فرض کیا کہ والد صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ چابی ڈھونڈ کے لاؤ، کار کی چابی ڈھونڈ کے لاؤ، تو آپ ادھر ادھر ایک دو دفعہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں مل رہی، جبکہ آپ اسی کو پوری تندہی کے ساتھ جب تک وہ چابی نہیں مل جاتی ہر جگہ تلاش کرتے ہیں پھر لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ہے بچوں کام کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ۔ تو بس اتنی ہی صحیح طریقے سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس چابی کو آپ نے پھر جو ہے وہ کچھ اور بنا دینا، تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ وہ کریں گے تو پرفیکشنسٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا جو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اسٹریس یا ڈپریشن کا شکار ہوں، کسی وجہ سے آپ کے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہو، تو پریشانیوں کا حل بھی جو ہے ایک تو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے بڑوں سے، اپنے مخلص لوگوں سے آپ دعاؤں کا بھی کہہ سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک بچوں ہم نے بات کی کہ آئیڈینٹیفائی کر لیا، پچھلی سلائڈ پہ ہم نے بات کی پلاننگ کی، اب ہم بات کریں آئیڈینٹیفیکیشن کی، یعنی کہ آپ پہچانے کیسے کہ واقعتاً جو ہے وہ ہمیں سستی میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہم سست ہو پا رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہم نے پچھلی سلائڈ پہ بات کی کہ پچھلی غلطیاں ہو گئیں تو ان کے اوپر کیسے قابو پایا جائے، تو سیدھی سی بات ہے اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ کر لیں، اپنی غلطی کو مان لیں کہ یہ غلطی ہو گئی۔ اب اس پہ خود کو سرزنش نہیں کرنا، آپ نے بس مان لینا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، اس غلطی سے سیکھنا ہے۔ جیسے بھی کہانی میں سنا کہ ان کو بزرگ نے بتایا کہ بچے ایک مرتبہ غلطی، دوسری مرتبہ غلطی، پھر خود ٹھہر کے رک کے سوچ لینا چاہیے کہ اب میں اس کام کو کس طرح سے کروں کہ میں جو ہے دوبارہ غلطی نہ کروں۔ جب اس کو مکھن دیا گیا، جب اس کو بلی دی گئی، جب اس کو بکری دی گئی یا گوشت، تو اگر وہ رک کے تھوڑی دیر سوچ لیتا اور صرف ہدایات پہ عمل نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کامیابی مل جاتی۔ تو ماضی کی جو چیزیں ہیں بچوں کو اگر ایکسیپٹ کر لیں تو پھر مستقبل میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کام سے ہم بچیں گے تو ہمیں فیلئر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بچوں ہم نے بات کی تھی آبجیکٹیو، کہ اپنا مقصد بہت اعلیٰ رکھیں کہ سپریم آبجیکٹیو کیا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اس کام کو ختم کرنا ہے، اس کام کے پیچھے سپریم آبجیکٹیو کیا ہے، جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آج کا ہوم ورک اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس یہ ہوم ورک مکمل ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو لرن کریں اور پھر یہ بلڈنگ بلاکس بنتے چلے جائیں حتیٰ کہ آپ اس کلاس کے اندر یا اس گریڈ کے اندر کامیاب ہو جائیں، اور پھر نیکسٹ گریڈ میں، اور پھر نیکسٹ گریڈ میں، حتیٰ کہ آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں، اس منزل پہ پہنچ جائیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مجھے یہ بننا ہے اگلی فیوچر کی زندگی میں۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا پاز کرتے ہیں بچوں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ بننا ہے تو یہ واقعتاً پلاننگ ہے۔ ہاں، اس پلاننگ کو ہم توڑ نہیں پاتے چھوٹے چھوٹے بلاکس کے اندر، تو اس وجہ سے ہمیں پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں آئیڈینٹیفائی یہ کرنا ہے ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے، فرض کیا کہ اگر آپ کو پرائم منسٹر آف کنٹری بننا ہے، ملک کا سربراہ بننا ہے، تو اب آپ کو اس کی طرف جانے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ان کو توڑنا ہوگا کہ مجھے اگلے 10 سال میں یہ کرنا ہے، پھر 5 سال میں، 2 سال میں، اور ہر سال میں آپ کو یہ ایکٹیویٹیز کرنا ہے۔ یہ اس مثال کے طور پہ دیا کیونکہ ایک بڑی اچھی مثال ہمیں ملی تھی کہ ایک جرنلسٹ جہاز میں جا رہے تھے، ایک جرنلسٹ امریکہ میں تھے، ان کے جو ہوسٹ تھے اس کا بچہ وہاں پہ ڈپریس تھا، تو انہوں نے ایک دن بچے سے پوچھا کافی دن سے دیکھ رہا ہوں پریشان ہے، آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو بچے نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ میری کلاس میں مانیٹر ہوں اور ایک بچہ جو ہے وہ بلی کرتا ہے اور میں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ تو اس جرنلسٹ نے کہا کہ اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ سمجھیں کہ میں اس کلاس کا مانیٹر ہوں اور مجھے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ بننا ہے، تو جب میں پریزیڈنٹ بنوں گا تو لوگ کہیں گے اس سے تو کلاس کا ایک بچہ نہیں سنبھالا گیا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں اس بچے کا آبجیکٹو بہت ہائی ہے، اور اس آبجیکٹو کو لے کے وہ سوچ رہا ہے، پلان کر رہا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح سے قابو پائے گا۔ تو بچوں اعلیٰ مقاصد ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ جو کام کر رہے ہیں یہ اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، اگر یہ ڈھنگ سے ہو جائے گا تو یہ سارے پارٹ مل کے اس پورے کام کے لیے آپ کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ خود کو ایوارڈ دینا سیکھیں، خود کو انعام دینا سیکھیں، پچھلی جو آپ کی کامیابی ہیں وہ ذہن میں رکھیں، اور پھر آپ خود کو جو ہے کچھ نہ کچھ ایوارڈ دے سکتے ہیں کہ جیسے میں واک پہ چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں اپنے کسی اچھے دوست سے گپ شپ کر لوں گا یا میں کچھ چاکلیٹ کھا لوں گا، تو خود کو ایوارڈ دینا سیکھیں۔ جب آپ ایوارڈ سامنے رکھیں گے، کام کریں گے تو کام کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ صفائی اور
ذہنی صفائی بھی، جسمانی صفائی بھی، اس کا بڑا خیال رکھیں. اور اس کا بہترین طریقہ بچوں یہ ہے کہ وضو میں رہیں، اور جو ہے پھر وضو میں اگر آپ ہیں ہی تو کام شروع کرتے ہوئے پھر اللہ سے مدد بھی مانگ لیں، کہ اللہ سے ہم مدد مانگیں گے تو کام میں جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد بچوں، یہ ابھی تک تو ٹپس تھیں. اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں ایسے وہ کون سے ٹولز ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ اس کے پروگرس بھی دیکھیں کہ آپ صحیح سے جا رہے ہیں کہ نہیں. تو بچوں، جہاں پہ آپ ایک پلانر بناتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کا ایک باکس آگے خالی چھوڑ دیں کہ آپ نے وہ کام اچیو کیا کہ نہیں. اور اس میں اپنے کسی بڑے سے کہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے، اپنے بڑے بہن بھائی سے کہیں، والدین سے کہیں، یا کسی ٹیچر سے کہیں کہ وہ آپ کو چیک بھی کرتا رہے اور آپ کو سرزنش بھی کرتا رہے اگر آپ اس پہ نہیں چل رہے. سرزنش سے مراد یہ نہیں کہ ڈانٹے ٹپٹے، بس یہ بتاتا رہے کہ دیکھو اگر یہ نہیں کرو گے تو جو تم سوچ رہے ہو وہاں تک کبھی نہیں پہنچو گے. اگر آج کا دن فیل ہو گیا، آج کا دن فیلئر میں چلا گیا، ناکامی میں چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کے دن جو ہیں وہ آپ اس میں پھر کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. تو کل تمہیں ڈبل کام کرنا پڑے گا، اور اگر 2 دن نہیں تو پھر اگلے 2 دن ڈبل کام کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے کام بڑھتا چلا جائے گا. لہٰذا آج کا کام آج کرو، اور پروگرس کو چیک کرتے رہیں کہ آپ اس کی طرف چل رہے ہیں کہ نہیں. اور بچوں، مائنڈ سیٹ کے اوپر بات ہوئی تھی. مائنڈ سیٹ پہ یہ نہ کہا کریں خود کو کہ مجھے یہ کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ سے نکل جائیں اور یہ کہیں کہ یہ تو میری چوائس ہے، میری سلیکشن ہے. جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ ایسا رکھیں گے بچوں تو اس کام کو کرنے میں آسانی ہوگی. اب تو وہ وقت آ گیا کہ جہاں پہ پیرنٹس بھی امپوز نہیں کرتے، والدین بھی اس بات کے اوپر زور نہیں دیتے کہ آپ کو کیا بننا ہے. والدین تو آپ سے خود پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس فیلڈ کی طرف جانا ہے، کس مقصد کی طرف جانا ہے. اور جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ جی مجھے یہ کرنا ہے، تو دیکھیں یہ تو اب آپ کی چوائس ہے. اب آپ کو اس چوائس کو ثابت کرنے کے لیے اس پہ محنت بھی کرنی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے اوپر مسلط نہیں کی گئی، امپوز نہیں کی گئی، بلکہ آپ اپنی چوائس اور اپنی خوشی سے کر رہے ہیں. جب اپنی چوائس اور خوشی سے کریں گے تو اس کو آپ فرحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی پریشانی کے آپ اس کو انشاءاللہ کر لیں گے. تو مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی بات ہو گئی. اگلی بات ہے کہ ڈسٹریکشن سے بچیں. آپ کے کمرے میں اگر ٹی وی ہے، آپ کے پاس موبائل رکھا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ سوئچ آف کر دیں یا ٹی وی والے کمرے سے ہی چلے جائیں تاکہ آپ سکون سے ڈھنگ سے پڑھ سکیں. اسی سلسلے میں ایک اور چیز کہ جہاں پہ نمازوں کے اوقات قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے عشاء اور مغرب کا وقت ہے، تو کوشش کریں کہ کام اس وقت شروع نہ کریں، کیونکہ اب تقریباً 1 گھنٹے کا درمیان میں فاصلہ ہے، پھر آپ کو نماز کے لیے اٹھنا ہے. اس وقت میں آپ واک کر لیں، اس وقت کے اندر آپ اذکار کر لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، گھر میں بات چیت کرنی ہے، گھر والوں کی مدد کروا دیں. لیکن اس 1 گھنٹے میں کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ کچھ اور کریں، کیونکہ اگر آپ کو 2 یا 3 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر آپ یا تو ظہر کے بعد کریں گے یا عصر کے بعد. سب سے بہترین وقت جو ہے ویسے فجر کے بعد ہے، جیسے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو ڈسٹریکشن سے بچیں، اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے اب آپ کو پتا ہو کہ 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں نے نہیں جو ہے وہ اس سے ہٹنا. اور کام کو بچوں ایک حد کے اندر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ابھی سے آپ پلان کریں کہ میں اگلے 6 گھنٹے بیٹھ کے پڑھوں گا، تو وہ ہیومن نیچر کے اندر ممکن نہیں ہوتا. شروع میں ممکن نہیں ہوتا، بعد میں تو لوگ 10 10 12 12 گھنٹے بھی مسلسل کام کر رہے ہوتے. تو آغاز کریں چھوٹے سٹیپس کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے اس کو شیڈیول بنائیں کہ مجھے 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ ریسٹ کرنا ہے، یا 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، 20 منٹ ریسٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ پھر آپ کا وہ ٹائم بھی بڑھتا چلا جائے گا. اگلی بات بچوں، ایکسرسائز کریں. اپنے آپ کو ذہنی، جسمانی طور پہ تندرست رکھیں، مضبوط رکھیں. جب آپ ذہنی، جسمانی طور پہ تندرست ہوں گے تو آپ بہتر طریقے سے کام کر پائیں گے. اور ویسے بھی جب انسان ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہے تو طبیعت کے اندر خود بخود جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور انسان سستی سے بھی بچ جاتا ہے. کیونکہ سست کرنے والی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اپنے بستر پہ بیٹھ کے ہی اگر پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، تو بہت ممکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر میں دوبارہ نیند آ جائے گی، بے شک آپ 8 گھنٹے نیند لے چکے ہوں. لیکن اگر آپ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اتنی بھی نہ کہ اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تھک جائیں اور پھر آپ سے کوئی کام نہ ہو سکے، ایک ماڈریٹ لیول میں، ایک متوسط درجے کے اندر رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کام کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے کام آسانی سے ہو جائے گا. بچوں، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو کام بتایا تھا مطالعے کی عادت. اس کے اوپر ابھی تک ہمیں کام نہیں ملا تو ہم آپ سے شیئر نہیں کر پا رہے، لیکن آپ اپنا کام ضرور شیئر کیجئے گا. یہاں پہ ہم ایک اور بات بھی ایڈ کر دیں، خصوصی طور پہ وہ بچے جو کلاس 9 اور 10 میں آ گئے ان کے لیے. کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ بچوں، شاید آپ لوگوں کی نگاہ سے بھی گزرا ہوگا کہ پاکستان کے کچھ بچوں کا
ایک بہت بڑے ادارے میں جو ہے وہاں پہ ان کو جاب مل گئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جاب میں کس چیز کی مدد ملی، کہ پورے ادارے کا نام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، گوگل میں ان کی جاب ہوئی، تو ان سے پوچھا گیا کہ گوگل نے پوری دنیا چھوڑ کے آپ ہی کو کیوں سلیکٹ کیا، اور ان کو سلیکشن کے لیے بھیجا گیا. یعنی کہ انہوں نے انٹرویوز بھی نہیں دیے تھے، انہوں نے جاب کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا، تو ان کو پھر بھی انہوں نے سلیکٹ کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے سلیکٹ کیا. تو ان بچوں نے بتایا، ان بچوں کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ باقی تو ان کے اچھے تھے کام، یعنی کہ ان کی اسٹڈیز میں بھی ان کے بڑے اچھے میڈلز ویڈلز آئے ہوئے تھے اور وہ سب کچھ تھا، لیکن جو امپورٹنٹ بات تھی، اہم باتیں جو انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، ہم لوگ اپنی باتیں پوسٹ کرتے تھے، ہمارے جو خیالات ہوتے تھے، اور لنکڈ ان پہ پوسٹ کرتے تھے، اور پھر وہیں سے شاید ان کو گوگل نے دیکھا اور پھر ان کو سلیکٹ کیا. تو بچوں اگر آپ یہ لکھنا شروع کریں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے لنکڈ ان پہ بھی آ جائیں اور آپ اپنی چیزیں پوسٹ کیا کریں. آج سے اگر آپ کلاس 9 10 سے چھوٹے چھوٹے چیزیں پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب تک آپ یونیورسٹی لیول تک پہنچیں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کر سکیں، بتا سکیں کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کے متعلق جانتے بھی ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم اس پروگرام کا جو ہے اس حصے کو ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی پوسٹ ہمیں بھیجیں گے، اور پھر ہم اس کو پوسٹ کو کوشش کریں گے کہ ریکمینڈ کر سکیں کہ آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کر کے تو لنکڈ ان پہ بھی پوسٹ کرنا آہستہ آہستہ شروع کر دیں. اب وقت ہوا ہے بچوں ہمیشہ کی طرح قصص الانبیاء کا. سنتے ہیں گوہر بھائی سے کہ آج کن نبی کن پیغمبر کی کہانی ہے، اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے. حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. آپ اردن کے علاقے یعنی جارڈن کے علاقے جلاد میں پیدا ہوئے، اور آپ کے زمانے میں جس بادشاہ کی حکمرانی تھی اس کا نام اخی اب یا اہب تھا، اور اس کی بیوی کا نام ایزابل تھا. یہ ایک بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے، اور اس شہر کا نام جہاں پر یہ پوجا کرنے والے لوگ رہا کرتے تھے بال بک تھا. اس بادشاہ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 850 سال پہلے کا زمانہ تھا. اس بادشاہ کے زمانے میں غیر قوموں میں شادیاں ہوا کرتی تھیں، اور اسی طرح کسی غیر قوم کی عورت کی شادی کے ساتھ بال نامی بت کی پوجا بھی اس قوم میں شامل ہو گئی، اور آہستہ آہستہ بہت سے لوگ بال جو ایک بہت بڑا بت تھا اس کی پوجا کرنے لگے. حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکزی شہر اور مشہور شہر وہ بال بک تھا. بال ایک بت کا نام تھا، اور اسی بت کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا تھا. یہ قوم اس بت کی پوجا کرتی تھی. یہ بت بہت پرانا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس بت کی پوجا کی جاتی تھی. مختلف موسموں میں اس کے گرد میلے لگا کرتے تھے، اس پر سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، اسے خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی، جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، بلکہ انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی. خود یہ بت سونے کا تھا، 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 منہ تھے. حضرت الیاس علیہ السلام نے جب قوم کو یہ سب کرتے دیکھا تو ان سے فرمایا کہ کیا تم اس بال نامی بت کو پوجتے ہو، اور وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے جو اصل معبود ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر حضرت الیاس علیہ السلام اس قوم کے بادشاہ کی طرف گئے، اور اس قوم کے بادشاہ کی طرف جا کر اس کو تبلیغ کی. تو انہوں نے پوچھا، اس قوم کے بادشاہ نے پوچھا کہ تم جس رب کے بارے میں مجھے بتا رہے ہو، اور بال کی پوجا چھوڑ کر، بال کی عبادت چھوڑ کے اپنے رب اللہ کی عبادت کرنے کی مجھے کہہ رہے ہو، یہ اللہ کون ہے؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا. یہ وہی اللہ ہے جو ہم کو رزق دیتا ہے اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. اس کے اوپر
اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا اور کہا یہ تو پرانی باتیں ہیں، ان سے کیا لینا دینا۔ اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو اس نے حکم دیا کہ اگر آپ نے اپنی تبلیغ نہیں چھوڑی تو میں بہت سخت عذاب دوں گا آپ کو، اور ایسا عذاب دوں گا کہ جب تک آپ کی موت نہیں آ جائے گی آپ کو میں ایسی سزا اور ایسا عذاب دیتا رہوں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام مایوس ہو کر اس بادشاہ سے واپس آ گئے، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے اپنی تبلیغ نہ چھوڑی، وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تبلیغ کرتے رہے اور بال نامی بت کی پوجا سے بچانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کی پوجا اور عبادت سے منع کرتے رہے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا جائے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کا پتہ لگا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قوم کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اگر میں قید ہو جاؤں گا تو پھر تو تبلیغ نہیں کر سکوں گا، تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہوں جہاں پر کچھ وقت کے لیے اس بادشاہ سے میں دور ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بادشاہ ہلاک ہو جائے، اس کی جگہ کوئی اور بادشاہ آ جائے اور پھر میں دوبارہ اس قوم کو تبلیغ کروں تو یہ میری بات مان لیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے رات اپنے ایک دوست کے گھر گزاری، اور جب رات کا وقت ہو گیا کچھ زیادہ تو وہ اس شہر سے باہر پہاڑ کی طرف نکل گئے، اور جب وہ نکلے تو ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس طرح یہ نکلتے نکلتے اس شہر سے باہر دور پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور وہاں پر ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور وہیں پر رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، وہیں پر جو جنگل تھے وہاں سے کچھ کھا پی لیتے، اور اس طرح کئی سال تک وہ اسی غار میں رہے۔ پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر یہ عذاب نازل فرمایا کہ اس کے اوپر قحط آ گیا اور بارش بالکل نہیں برسی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا، جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا، وہ بھی مر گیا، اس کی جگہ ایک اور عادل بادشاہ آ گیا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کچھ عرصے بعد غار سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم قحط کی حالت میں ہے، تو انہوں نے قوم سے کہا کہ تم اپنے اس بت بال سے کیوں نہیں کہتے کہ یہ بارش برسائے؟ سب قوم کے لوگوں نے جو بت کی عبادت کیا کرتے تھے انہوں نے بال سے مانگنا شروع کیا، اس کی عبادت کی، اس کی نظریں مانی، لیکن ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے بارش کی دعا کریں۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی، اور دعا کرنے کی دیر تھی کہ وہاں پر بارش ہونے لگ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت تھوڑے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس نئے بادشاہ کو بھی دعوت دی، اور اس بادشاہ نے آپ کی دعوت قبول فرما لی اور اس نے آپ پر ایمان لے آیا، لیکن بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ابھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن اس بادشاہ کے ایمان لانے کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح آپ اپنی قوم کو آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بتوں کی عبادت نہ کرنے کا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بتوں کی عبادت اور بال کی عبادت نہ کرنے کی تبلیغ کرتے رہے، اور جب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو بچوں، یہ تھی کہانی حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کہانی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کی جو کہانی سنی ہم نے، اس میں پہلی بات جو ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گمراہ قوموں سے جو اختلاط ہوتا ہے، غیر محتاط اختلاط، یہ دین کو خراب کرتا ہے۔ گمراہ قوموں سے مراد یہ ہے کہ جو کہ حق پہ نہیں ہیں، جو کہ غلط جو ہے ان کی رسم و رواج ہیں اور وہ دین پہ نہیں ہیں، خصوصی طور پہ ان سے اگر ہمارا ملنا جلنا غیر محتاط ہوگا، یعنی کہ ہم ان سے
جس طرح سے وہ جن ریچولز کے اوپر، جن رسومات کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، ہم بنا دیکھے بنا سوچے سمجھے ان کے ساتھ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ جو ہے دین کو خراب کرنے والی بات ہے۔ بچوں، بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت دنیا جیسے اوپن ہو رہی ہے، کھل رہی ہے، اور دنیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ تو اس قربت کے اندر، اس نیٹ ورکنگ کے دور کے اندر بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے، اور پھر وہ کام جو کہ صحیح دین پہ ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ باقی جو کام ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ نہیں تو جیسا کہ ابھی ہم سن رہے تھے کہ ان کی قوم کے جب دوسروں کے ساتھ تعلق ہوئے تو وہاں پہ وہ جس طرح کے پوجا کرتے تھے یا جس طرح کے وہ اعمال کرتے تھے، تو اس قوم کے اندر بھی وہ غلط باتیں شامل ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بچوں، جب انسان گمراہی والے ماحول میں رہتا ہے اور اس کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ اس کے مطابق ہی چلتا رہتا ہے، تو پھر عقل بھی اس کو ہدایت نہیں دیتی، یعنی کہ اس کی عقل بھی نہیں سمجھا سکتی، اور اگر ان کو کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، کوئی ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، کوئی ان کی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی ان کی بھی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جیسے انہوں نے پیغمبر کی دعا کو بھی جھٹلایا، اور پیغمبر کے پہلے پیغام کو جھٹلایا، اور پھر جو انہوں نے دعا کی اس کی وجہ سے جو اثر آیا ان کے اندر، جو برکت نازل ہوئی، پھر اس کو بھی وہ بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان مسلسل گمراہی کے اندر رہتا ہے، وہ گناہ کے اندر رہتا ہے، تو پھر اس کی عقل بھی ہدایت کو یا صحیح بات کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی خواہ مخواہ کی مخالفت کی جا رہی ہے، جبکہ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خصوصی طور پہ بچوں دوبارہ توجہ دلوائیں گے کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، جو چیزیں ہمارے علم میں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو کسی بڑے سے پوچھ کے اور پھر اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بچوں، کنسسٹنسی بہت زیادہ ہونی چاہیے، یعنی کہ مستقل مزاجی۔ ابھی آپ نے سنا کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر انہوں نے کتنا لمبا عرصہ مسلسل، اور اس کے اندر بریک بھی آیا، وہ چلے بھی گئے، پھر واپس تشریف لے آئے، تاکہ وہ قوم کو اس کی طرف متوجہ کرتے رہیں جو کہ صحیح بات ہے۔ تو اگر آپ صحیح بات ہے تو اس کے اوپر رہیں اور اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت اس کی کوئی لاجک سمجھ نہ آ رہی ہو، یا بتانے میں مشکل ہو رہی ہو، ایکسپلین کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، لیکن اس میں آپ کوشش کرتے رہیں کہ اس کے پیچھے حق سچ کیا ہے، اور جب تک وہ نہیں پتہ چلتا تب تک جو ہے وہ کسی اور بات کو اختیار نہ کریں، جو آپ کو بتائے گئے طریقے ہیں ان پہ عمل کرتے رہیں۔ اور بچوں، گمراہ لوگوں کو کبھی بھی دوست نہ بنائیں۔ گمراہ لوگوں سے تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف سرسری طور پہ ہو، ان سے اچھا برتاؤ ضرور کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ضرورت میں اگر وہ ہوں، کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد ضرور کی جائے، لیکن ان سے جو ہے دلی تعلق اور خصوصی طور پہ دینی تعلق نہ رکھیں۔ اور اگر کسی وقت آپ کو محسوس ہو کہ ان سے تعلق کی وجہ سے آپ کو اپنے ایمان یا عقیدے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور ان کی وجہ سے باتوں میں دین کے اوپر شک آ رہا ہے، تو ان سے تعلق ختم کر دیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بڑا اچھی بات لکھی کہ ان کے اسلامیات کے جو ٹیچر تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ قرآن شریف کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش بھی کرو، اور اس سمجھنے کے دوران میں اگر کچھ ایسی بات آ جائے کہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک بات کا یقین کر لینا کہ یہ تمہاری عقل کا فطور ہے، یعنی کہ تم ابھی اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس سے گزر جانا اور پھر دوبارہ آنا۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب اپنی جو انہوں نے زندگی پہ کتاب لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پھر میں بار بار پڑھتا رہا، اور پھر ایسا ہوا کہ تہ در تہ، پرت در پرت جو ہے وہ قرآن شریف کھلتا چلا گیا۔ تو اسی طرح سے دین کے معاملات بھی بعضوں کا شاید ہمیں سمجھ میں نہ آتے ہوں، لیکن اس کے اوپر ہم رہیں، عمل کرتے رہیں، اور اس کوشش میں رہیں کہ یہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے، اور اگر سمجھ نہ بھی آئے تو کم از کم عمل ضرور کرتے رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اس کے اوپر استقامت رہے، اور جہاں پہ ہمیں شک پیدا ہونا شروع ہو جائے، جس ماحول کی وجہ سے، جن دوستوں کی وجہ سے، ان سے اجتناب بہت بہتر ہے۔ ہمیشہ کی طرح بچوں کا کام شیئر کر رہے ہیں۔ حلیمہ صدیقی کا اور یاسر صدیقی کا ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہے۔ فاطمہ شہزاد کا ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کے کوئی سافٹ ویئر کا مسئلہ ہو گیا تھا فون میں، لیکن انہوں نے کام ہم سے شیئر کیا تھا، تو وہ ہم جو ہے وہ کام دکھا رہے ہیں۔ کام کے ساتھ بچوں جو آپ کو ہوم ورک دیا ہے، کوشش کریں کہ اگلے ہفتے ہم سے ہوم ورک شیئر کریں،
اور پھر ہم اس کو جو ہے ہوم ورک کے اندر مزید اضافہ کر کے یا مزید اس کے اندر کریکشن کر کے آہستہ آہستہ کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، اپنے بلاگس لکھ سکیں، اور لیکن بہرحال اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی سپرویژن میں، اپنے والدین کے جو ہے وہ ان کو پتہ ہو کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اور کن سوشل ویب سائٹس کے اوپر پوسٹ آپ کر رہے ہیں، اور وہ پوری کیئر کے ساتھ پھر چلنا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں آپ کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں جن کے ساتھ دین خطرے میں ہو، جو کہ آج ہماری کہانی کا مین مقصد بھی تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی عمر کے بچوں کا پروگرام کا وقت تو ختم ہوتا ہے، بڑے بچوں کا بھی شروع ہوگا، ہمارے ساتھ لیکن رہیے گا، اس کی ریویژن بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی۔ عامر عثمان صاحب سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ اگلا سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔